खुदाम यसु मसीह के अजीम बाबरकत जलाली और कादिर नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का खादम पास्टर फाकर जॉन एक बार फिर आज इस खूबसूरत लाइव ट्रांसमिशन में आपके सामने हूँ और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि जितने लोग जो हैं ये हमारी हफ्तावार तलीमी सेशन के अंदर शामिल हो रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल जो हमें लाइव देखते हैं और इन सरमन से बरकत पाते हैं। खुदावंद आपके लिए आसमान के दरीचे खोल कर आपको बरकत बख्शे। हमने जो था वो इस लाइव सेशन को स्टार्ट किया और आज खुदावंद के फजल से ये हमारा तीसरा हफ्तावार लाइव सेशन है, जिसमें हमने पहले लाइव सेशन के अंदर जो है वो शादी ब्याह के बारे में सीखा। फिर हमने जो है वो निमिटियोलॉजी यानी इल्मुल रूहुल कुस के बारे में सीखा और आज फिर तीसरा हमारा हैलोवीन डे के ऊपर था और आज ये हमारा चौथा सेशन है जो है लानत क्या है। और यकीनन बहुत से लोग जो हैं वो हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, जितने भी शहर लाहौर से मुल्क पाकिस्तान के किसी भी सूबे शहर गांव से आप हमें देख रहे हैं। आसमान का खुदावंद आपको कसरत से बरकत दे और मैं इस बात के लिए भी खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ जो बाहर के मुल्कों से लोग हमें देखते हैं। खुदावंद आप सबों को बरकत दे और खुदा की जलाली फेवर हमेशा आपके साथ रहे। कुछ लोग जो हैं मैं अपनी स्क्रीन पर देखता रहता हूँ लैपटॉप की, जब मैं लाइव होता हूँ तो मैं आप सबके लिए खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ जो बेटे बेटियाँ हमें देखते हैं। आसमान का खुदावंद इसी तरह आपको बरकत बख्शे, आपको बढ़ाए और रूल कुछ की हजूरी आपकी ज़िंदगी में कसरत से काम करे। इससे पहले कि हम आज सीखे कि लानत के बारे में खुदावंद का कलाम क्या कहता है, सो आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और कुछ देर के लिए खुदावंद की हजूरी में जाएंगे और अपने आप को खुदावंद के ताबे करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद कीजिए। ओ राबा शिंधा रखा आसमानी खुदावंद, खुद बाप, खुद बेटे और खुदावंद रूल को उसके नाम में मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आसमानी खुदावंद आज तेरा पाक रूह हमें ये तकवीयत बख्शे कि मैं जब आज लानत के बारे में, व्हाट इज द कर्स, इसके बारे में लोगों को सिखाऊं तो लोग 100 गुना फल पाएं और वो समझे कि खुदावंद का कलाम जो है वो इसके बारे में हमें क्या कहता है और हम किस तरह खुदा के कलाम के अंदर लानत के बारे में और लानत किस तरह बरकत में बदलते उसके बारे में सीखे। आसमानी खुदावंद जितने भी इस हफ्तावार तलीमी सेशन में लाइव हमारे साथ जुड़ते हैं, आसमान का खुदावंद इन्हें बरकत बख्शे। खुदावंद ये इस तालीम से जुड़े रहे और जो स्पिरिचुअल टीचिंग खुदावंद ये लेते हैं, जो रूहानी खुराक ये ले रही हैं, वो रूहानी खुराक इनकी जिंदगी के अंदर इन्हें बरकत बख्शे और आसमान का खुदा इन्हें कसरत से ओ राबा शिंधी बारखा नारा जाबारा खाला राजीबे, आसमान का खुदावंद कसरत से इन ज़हनों को, इन ख्यालों को, इन जिंदगियों को छुए और पाक रूह की कुदरत चारों तरफ से इन्हें घेरे और ये इसी तरह खुदावंद इस लाइव सेशन का हिस्सा बने रहे। ये सब कुछ तेरे खुदावंद हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हो और पाते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जी खुदावंद की शुक्रगुजारी हो इस लाइव सेशन में। खुदावंद जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो टॉपिक मेरे जहन में डालता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक जो है वो आप तक मैं लेकर आऊँ और मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से इंतहाई भरा होता है कि जब मैं नए नए टॉपिक्स आप तक लेकर जाता हूँ, फिर उसके शॉर्ट शॉर्ट क्लिप जो है वो फेसबुक के ऊपर हम लगाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उस बात को समझ सकें जो बात हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आए हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो लानत है यानी ये जो कर्स है ये क्या है। कर्स जो है एक किसी किस्म की किसी को बद्दुआ देना, किसी को तबाह होना देखना, उसको फिजिकली तौर पर यानी जिस्मानी तौर पर उसकी तबाह हालत को देखना और फिर उसके कारोबार को और फिर उसकी वो जितनी भी चीज़ें उससे जुड़ी हैं उन सब को देखना जो है तबाही और बर्बादी की तरफ डिस्ट्रॉय हुए देखना, हम उसे जो है वो कहते हैं कि इस पर कर्स आ गया है यानी इस पर किसी ने लानत कर दिया है। यानी कि अगर आप देखें कि कुछ लोग जो हैं वो फिजिकली कभी ठीक नहीं होते तो वो एक किस्म की उन पर जो है वो कोई
کوئی لعنت یا کرس بھیج دیتا ہے. اور اسی طرح کچھ لوگوں کا بار بار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ بھی ان پر کچھ کرس ہوتا ہے, لعنت ہوتی ہے. تو اسی طرح میرے عزیزو کچھ لوگ جو ہے وہ غربت سے نکلتے ہی نہیں ہیں, ایک نسل بھی غریب, دوسری نسل بھی غریب, تیسری نسل بھی غریب, اور پھر یہ غربت جو ہے وہ ان کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے اور وہ دن با دن غریب ہی رہتے ہیں. تو ایسی بہت سی اور لعنتیں ہیں, موت کی لعنت ہے, بہت سی ایسی لعنتیں ہیں, گھروں میں لڑائی جھگڑے کی لعنتیں ہیں. تو ہم یہ سب آج سیکھیں گے کہ خداوند کا کلام جو ہے ان کرس کے بارے میں, اس کرس کے بارے میں خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں کیا کہتا ہے, اور خدا کا کلام لعنت کے اوپر ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے, کہ کیا کون سی ایسی باتیں جو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے خدا کے کلام میں سے کہ لعنتیں جو ہے, اگر آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں, مثال کا ایک والا ہے کہ جس طرح گوریا آوارہ پھرتی اور ابابیل اڑتی رہتی ہے, اسی طرح بے سبب لعنت بے محل ہے. اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کسی پر لعنت ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہے, اور لعنت سے رہائی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی وجوہات تلاش کریں. لعنت کبھی بھی بے سبب نہیں آتی. آئیں اب لعنت کی چند وجوہات پر ہم غور کرتے ہیں. سب سے پہلے آج ہم سیکھتے ہیں خدا لعنت کرتا ہے. ہاں, آپ بالکل صحیح سیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں کہ خدا جو ہے وہ لعنت کرتا ہے. اگر آپ خدا کے کلام میں پیدائش اس کا 12واں باب اس کی پہلی 3 آیات پڑھیں, میں ہم ابراہیم کی بلاہٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جب ابراہیم کی بجائے اب وہ ابرام تھا, تب خدا نے اسے بلایا تاکہ وہ اپنے گھر, اپنے شہر, کشتیوں کے اور میں سے نکل کر ملک میں جلد جا کر جیسے میں تجھے دکھاؤں گا. اس بلاہٹ میں ہم 7 مراحل نظر آتے ہیں. خدا نے ابراہیم سے کہا تھا, اگر ہم پیدائش 12 اس کا پہلی 3 آیات پڑھیں تو لکھا ہے, خدا نے ابراہیم سے کہا تو اپنے وطن, اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دوں گا, اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا, برکت دوں گا, تیرا نام سرفراز کروں گا, سو تو باعث برکت ہوگا. جو تجھے مبارک کہے تو ان کو میں برکت دوں گا, اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا, اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. جی میرے عزیزو, یہ جو خدا کسی پر لعنت کرتا ہے یہ اس کا سزا کا ایک طریقہ ہے. وہ جب کسی انسان کو سزا دیتا ہے, کسی کو موت کی طرف لے آتا ہے, کسی کو بیماری کی طرف لے آتا ہے, تو یہ خدا کا کسی بھی انسان کو سزا دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اور خدا جو ہے, جس طرح خداوند نے ابراہیم سے کہا تھا کہ جو تجھ پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا, اور تیرے وسیلہ سے قومیں برکت پائیں گی. اور اس حوالے کے اندر آج ہم جو ہے وہ 7 چیزوں کو سیکھتے ہیں جو خداوند نے, 7 مراحل ہیں جو خداوند نے ابراہیم سے کہے. پہلی بات خدا نے ابراہیم سے کہا تھا میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. جی, اگر وہ ایک بڑی قوم ہے تو اس قوم کی عزت کرنے کے لیے بھی خدا نے ہمیں کہا. پھر دوسری, میں تجھے برکت دوں گا. پھر تیسری, میں تیرا نام سرفراز کروں گا. پھر چوتھی, سو تو باعث برکت ہوگا. پانچویں, جو تجھے برکت مبارک کہے گا ان کو میں برکت دوں گا, اور جو تجھ پر لعنت کرے گا اس پر میں لعنت کروں گا. 7ویں چیز لکھا ہے زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. تو یہ 7 چیزیں جو ہے وہ میں نے اس حوالے میں سے نکال لیا ہے. لیکن 5ویں ہے, لکھا ہے جو تجھے مبارک کہیں گے ان کو میں برکت دوں گا, اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں, یعنی خدا کہہ رہا ہے اس پر میں لعنت کروں گا. اٹس مین میرے عزیزو, یہ خدا کا جو ہے وہ سزا کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں پر کرس بھی بھیج دیتا ہے جو اس کو مانتے نہیں ہیں یا اس کے کلام سے وہ دور ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر ہم استثنا 27:11 پڑھے, میں آپ کے لیے ضرور یہ حوالہ پڑھنا چاہوں گا, میرے ساتھ نکالیے. اگر آپ کے پاس خداوند کا زندہ پاک کلام ہے تو استثنا اس کا 27واں باب اور اس کی 11ویں آیت. یہاں پر خدا نے بنی اسرائیل قوم سے کہا تھا کہ جب تو اس ملک میں جائے گا
تو اس نے 12 لعنتیں جو تھی وہ خداوند نے کہا تھا یہ تو نے پڑھ کر کہنا. یعنی اگر ہم استثنا 27 اور اس کا ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں، استثنا 27 اس کا 11ویں آیت سے لے کر 16ویں آیت، تو لکھا ہے لعنت اس آدمی پر جو کاراگری کی سنت کی طرح کھودی ہوئی یا ڈھالی ہوئی مورت بنا کر جو خداوند کے نزدیک مکروہ ہے اس کو کسی پوشیدہ میں نصب کریں. اور سب لوگ جواب دیں اور کہیں آمین. پھر لکھا ہے لعنت اس پر جو اپنے ماں باپ کو حقیر جانے، لعنت اس پر جو اپنے پڑوسی کی حد سے نشان کو ہٹائے، لعنت اس پر جو اندھے کو رستے سے گمراہ کرے، لعنت اس پر جو پردیسی اور یتیم اور بیوہ کا مقدمہ بگاڑے، لعنت اس پر جو اپنے باپ کی بیوی سے معاشرت کرے، لعنت اس پر جو کسی چوبائے کے سجمہ کرے، لعنت اس پر جو اپنی بہن کے سے مباشرت کرے، لعنت اس پر. اور اسی طرح یہ 12 قسم کی لعنتیں تھی جو استثنا 27 کے اندر خداوند نے ملک کنعان کے اندر ان لوگوں کو کہا تھا کہ تم پڑھ کر ان کو بتانا. یہ جو قرض ہے، یہ جو لعنت ہے، یہ اسی طرح لوگوں کی زندگی کے اوپر کام کرتی ہے اور اسی طرح یہ لعنتیں جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. اسی طرح اگر ہم پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ یرمیہ، یہ ایک بالکل مختلف قسم کی لعنت ہے. یہاں پر ایک ایسا شخص کا ذکر ہے جو عجیب مثالی لعنت کا شکار ہوا. خداوند یوں فرماتا ہے، اگر ہم یرمیہ 17 باب 5-6 آیت پڑھے تو لکھا ہے کہ کوئی رتم کی مانند ہوگا جو بیابان میں ہے اور کبھی بھلائی نہ دیکھے گا، بلکہ بیابان کی بے با جگہوں میں اور غیر آباد زمین شور میں رہے گی. یرمیہ نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا. پھر زکریا 5:4 کے اندر خدا کا خادم زکریا نے ایک رویا میں اڑتا ہوا تمار دیکھا جس کی دونوں طرف لعنت لکھی ہوئی تھی. ایک طرف ایسے شخص کے لیے لعنت لکھی تھی جو چور ہے یا چوری کرتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ خداوند کا نام لے کر جھوٹی قسم کھانے والوں کے لیے لعنت درج ہے. اگر ایسی لعنتیں گھر میں داخل ہو جائیں تو وہ گھروں کو برباد کر دیتی ہیں. میرے عزیزو، آج ہم نے پرانے عہد نامے میں سیکھا ہے کہ کس طرح لعنتیں جو ہے وہ نکلتی ہیں اور لعنتیں جو ہے وہ تباہ کرتی ہیں، وہ برباد کرتی ہیں. پرانے عہد نامے کے اندر ہم نے دیکھا، اگر ہم دوسری مثال دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ مقدس داؤد نے جو 150 زبور تھے اس میں سے تقریباً 73 زبور جو تھے وہ داؤد نے لکھے، اور ان زبیروں میں تقریباً 10 ایسے زبور ہیں جن کو بددعا یا زبور، یعنی جو کسی کو ہم بددعا یا لعنت کہہ سکتے ہیں، وہ زبور لکھے گئے. اور میں آپ کو بتاؤں گا بھی ان میں زبور 35، زبور 52، زبور 58 اور زبور 59، زبور 69، زبور 83، زبور 109، زبور 137 اور زبور 140 شامل ہیں. یہ وہ زبور ہیں جو خدا کے خادم نے اس لیے لکھے، جن کو ہم بددعا یا زبور بھی کہہ سکتے ہیں یا کسی پر کرس بھی چھوڑنا کہہ سکتے ہیں. یہ جو ہیں وہ اس نے لکھے ان لوگوں پر جو اسے ستاتے تھے یا خدا کا کام بگاڑنے کی کوشش کرتے تھے. مقدس داؤد نے یہ زبور لکھے. اس کے علاوہ اگر ہم الیشا نبی کا نوکر جو جہازی ہے تو یاد ہوگا آپ نے، جہازی نے لشبہ کی نافرمانی کی، الیشا کی نافرمانی کی اور نعمان کے پیچھے جا کر کوڑ سے شفا دوڑ گیا. یعنی جب الیشا نے وہ چیزیں جو نعمان کوڑی لے کر آیا تھا اس نے وہ منع کر دیا، لیکن جہازی کے اندر جہازی کے اندر جو تھی وہ لالچ آ گیا، اور اس لالچ نے خدا کے خادم کو مجبور کیا کہ وہ اسے کرس کرے، وہ اسے لعنت دے، اس پر لعنت بھیجے. اور ایسا ہی ہوا. جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا جا نعمان کوڑی کا کوڑ تجھ پر اور تیری نسل پر لگا رہے. میرے عزیزو، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اچھے بھلے خدا کی حضوری میں چل رہے ہوتے ہیں، خدا کے خادموں کے ساتھ جو ہے وہ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں، سرو کر رہے ہوتے ہیں، انجیل پھیلانے کا کام دڑا دڑ ہم کر رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے کہ ایسے کام ہم کر جاتے ہیں جو ہمیں مناسب نہیں ہے، اور پھر ہم لعنت جو ہے وہ لیتے ہیں برکت لینے کی بجائے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے آج کے دور میں. ابھی ہم نے سیکھا کہ کس طرح پرانے عہد نامے میں ہم نے کچھ چیزیں سیکھی. ہم نے استثنا میں جو 12 مختلف جگہوں پر خدا نے کہا تھا کہ تو ان پر لعنت کرنا، اس کے بارے میں ہم نے سیکھا. پھر ہم نے سیکھا کہ یرمیہ جو ہے وہ کیا کہتا ہے، اور پھر ہم نے زکریا میں سیکھا
کہ اس نے رویا میں ایک اڑتا ہوا تمار لکھا جس کے آگے اور پیچھے لعنت لکھی ہوئی تھی. اور پھر ہم نے جو ہے وہ داؤد کے بارے میں سیکھا کہ داؤد جو ہے کس طرح 10 بددعائیہ زبور لکھے گئے. اور اس کے علاوہ ہم نے خدا کے کلام میں سیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ خدا کا کلام ہمیں اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ الیشا نے جو ہے جب نعمان کوڑی اس کے پاس شفا کے لیے آیا تو جہازی کے اندر ایک گناہ سما گیا، ایک لعنت سما گیا، تو اس نے اسے بد دعا دی، یعنی بد دعا اس پر بھیج دی. جی میرے عزیزو، آج ہم نے پرانے عہد نامے کی مختلف چیزوں کو سیکھا کہ کس طرح خدا جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اسی طرح بلام کی سٹوری ہے جب بلق بن صفور نے اسے قوم پر لعنت کرنے کے لیے بلایا، لیکن 3 مرتبہ وہ انہیں لعنت کرنے کی بجائے برکت دے کر آیا. آج بہت سے ایسے حوالے جات جو ہے وہ ہمیں خدا کے کلام میں ملتے ہیں جو ہمیں جو ہے وہ لعنت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ لعنت جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پر یہ ختم ہوتی ہے. ایک جو ہے وہ لعنت کا میں ضرور آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا. ایک تو وہ لعنت ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی طرف انو خدا دی طرف لعنت ہے، اور پھر ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اسے جو ہے وہ کسی خدا کے خادم نے، راست باد نے، کسی انسان نے جو ہے وہ اسے کرس کیا ہے. اور پھر ہم بائبل مقدس کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی لعنت، اب جو میں جس لعنت کی میں بات کرنے لگا ہوں وہ کوئی آپ پر لعنت نہیں، وہ نہ خدا کی طرف سے ہے نہ کسی انسان کی طرف سے ہے، بلکہ یہ وہ لعنت ہے جو خود انسان اپنے لیے کرتے ہیں. یہ لعنت کی وہ قسم ہے جو اپنے اوپر خود بلائی جاتی ہے. یہ بہت عام سی قسم ہے. اگر ہم اسحاق اور ربیکہ کی کہانی پر غور کریں، آپ کو یاد ہوگا کہ ربیکہ نے جب یعقوب کو ترغیب دی کہ وہ دھوکے سے برکت حاصل کرے تو یعقوب چلاک تھا. پیدائش 1:7 کے مطابق لکھا ہے شاید میرا باپ مجھے ٹٹول لے تو میں اس کی نظر میں دغا باز ٹھہروں گا، برکت نہیں بلکہ لعنت کماؤں گا. اس کی ماں نے اسے کہا اے میرے بیٹے تیری لعنت مجھ پر آئے. اس نے کہا کہ جا تو دھوکے سے اپنے باپ سے برکت لے. اس نے کہا اگر میرا باپ اسحاق مجھے پہچان لے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ مجھے جو ہے وہ برکت دینے کی بجائے مجھ پر لعنت بھیجے گا. تو اس کی ماں نے خود کہا، اس نے کہا تیری لعنت مجھ پر آئے. آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کسی کا قرض اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور آگے جا کر دوسرے الفاظ میں یہ لعنت تجھ پر نہیں مجھ پر آئے. اس نے خود اپنے اوپر لعنت بلائی. بعد میں اسی باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اسحاق اور عیساؤ کی بیوی کی شکایات کرنے لگی کیونکہ عیساؤ نے اس کی مرضی کے خلاف یہ شادیاں کی تھی اور ربیکہ جو اپنی بہوؤں سے توقع کرتی تھی وہ اس کے الٹ چلتی تھی. اس لیے وہ اسحاق سے کہنے لگی اور ربیکہ نے اسحاق سے کہا میں ہتی لڑکیوں کے سبب سے اپنی زندگی سے تنگ ہوں. سو اگر یعقوب ہتی لڑکیوں میں سے جسے اس ملک کی لڑکیوں میں ہے کسی سے بیاہ کر لے تو میری زندگی میں کیا لطف رہے گا. اسی طرح اس نے دوہری لعنت اپنے اوپر بلائی اور اس نے کہا میں اپنی زندگی سے تنگ ہوں اور میری زندگی میں کیا لطف ہے. دوسرے معنی میں وہ چاہتی تھی کہ وہ مرنا چاہتی تھی. جی میرے عزیزو، یہ ایک ایسی لعنت تھی جو خود اس نے اپنے لیے بلائی، خود اپنے لیے اس نے اس لعنت کو انوائٹ کیا اور پھر وہ اس کام کے اندر جو تھا. آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خود اپنے لیے جو ہے وہ لعنت لے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیسی جو ہے یہ کس قسم کی لعنت جو ہے وہ ہم پر آ گئی ہے. لعنتوں کی کچھ اقسام جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا جس میں ذلت. اکثر آپ دیکھیں کچھ لوگ بہت زیادہ گھر میں بھی ان کی ذلت ہوتی ہے، باہر بھی ہوتی ہے کام، تو یہ ایک قسم کا قرض ہوتا ہے. اس قرض کو آپ خدا کے کلام سے، دعا سے اور خدا کے خادموں کی رہنمائی سے بریک کر سکتے ہیں. زندگی کے کسی بھی کام میں افزائش میں ناکامی، نفسیات اور جسمانی بیماری. کچھ لوگ نفسیات اور جسمانی ہر وقت بیمار رہتے ہیں تو یہ بھی ایک قسم کا قرض ہے. خاندانی ٹوٹ پھوٹ. کچھ لوگوں کی جو خاندانی ہے وہ اتنی زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. غربت، شکست، ظلم، بے انصافی، ناکامی، خدا کی ناراضگی. ایسی بہت سی اور اقسام بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے ایک قرض ہے. تو آپ لوگ جب دعا کرتے ہیں، خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں، تو چاہے وہ کسی بھی انسان کی طرف سے ہو یا آپ کی غلطیوں کی وجہ سے ہو، وہ قرض خدا کے جلالی نام سے بریک ہوتا ہے. خدا اس قرض کو جو ہے وہ ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے. تو آئیں، ہم نے پرانے عہد نامے میں سیکھا، اب ہم نئے عہد نامے میں
کچھ ایسے حوالے جو ہیں وہ دیکھیں گے جو ہمیں دیکھیں گے ہم جو لعنت کے بارے میں ہیں. تو اس میں یسوع مسیح نے اگر ہم بائبل میں دیکھیں تو 4 مختلف جگہوں پر کرس ہوا تھا. 4 مختلف جگہوں پر، جس میں سے اس نے کفر نحوم پر اور 2 اور علاقے ہیں ان پر کرس کیا. انجیر کے درخت پر یسوع مسیح نے جو تھا وہ لعنت کو بھیجا. کیوں؟ کیونکہ جب یسوع مسیح اس درخت کے پاس گئے تو انہیں اس درخت کے اندر پھل نہیں تلاش کیا انہوں نے. اور ہم پھر بائبل مقدس کے اندر ایک اور جگہ پر دیکھتے ہیں، اعمال کی کتاب کے اندر ایک بہت مشہور واقعہ حنانیہ اور سفیرہ کا. اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے خدا کے خادم کے ساتھ جھوٹ بول کر اپنے اوپر موت کی لعنت کو جو تھا وہ لے لیا، اور جو تھا وہ بڑھنے کی بجائے ان پر موت کی لعنت آ گئی. اگر ہم اعمال اس کا 5واں پہلی آیت پڑھیں، لکھا ہے ایک شخص حنانیہ نام اور اس کی بیوی سفیرہ نے جائیداد بیچی، اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا اور ایک حصہ لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا. مگر پطرس نے کہا، حنانیہ کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے؟ کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی، اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی؟ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا، اور تو آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا؟ جی میرے عزیزو، اس حوالے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ رسولوں کے ٹائم پر جب خدا یسوع مسیح جو تھے وہ زمین سے آسمان پر زندہ چلے گئے، تو جب رسولوں نے خدمت کی تو کچھ لوگ جو تھے وہ جگہیں بیچ کر جائیدادیں بیچ کر رسولوں کے کہے، ان میں سے حنانیہ اور سفیرہ بھی تھی. اس بات میں اگر آپ دیکھیں کہ کسی نے انہیں فورس نہیں کیا، کسی نے ان پر کوئی چھری نہیں رکھی ہوئی تھی کہ آپ جو ہے وہ اپنی جگہ بیچیں اور ہمارے درمیان آ جائیں، بلکہ انہوں نے خود اس بات کا فیصلہ کیا اور کیا کہ اپنی جگہ بیچی. اور اب ان کے دل میں جو تھا وہ ایک شک پیدا ہو گیا، ایک جو تھا وہ لالچ پیدا ہو گیا. اور انہوں نے جب خدا کے خادم کے ساتھ جھوٹ بولا تو اس نے کہا، تو نے کیوں روح القدس کے سامنے میرے سامنے جھوٹ بولا؟ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے حنانیہ جو تھا وہ موت کی لعنت میں آیا، پھر سفیرہ نے بھی آ کر ویسے ہی جھوٹ بولا، اور پھر ان پر جو تھا وہ لعنت آ گئی. آج میرے عزیزو، مختلف قسم کے ایسے ہیں جو لوگ جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے لعنتوں کے نیچے آ رہے ہیں، اپنی زندگی کو وہ خراب کر رہے ہیں. اور بائبل مقدس ہمیں اس کے بارے میں آج ہم نے جو تعلیمات سیکھی، ہم بہت جلد اس پر ایک اور ویڈیو بنائیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ لعنت کو آپ برکت میں بدل سکتے ہیں، اور خدا کا کلام یقیناً آپ کو برکت بخشے گا. آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس لیے زمین کے اوپر ہیں کہ ان پر بہت سے وہ ترقی نہیں کر رہے، کہ ان پر بہت سے کرس ہیں، ان پر بہت سی لعنتیں ہیں. لیکن آپ نے ان سارے کرسوں سے، ان ساری لعنتوں سے میرے عزیزو باہر آنا ہے اور اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کرنا ہے. تو یہ ایک سرمن تھا جو میں نے آپ تک پہنچایا. ابھی بہت زیادہ اس کے بارے میں ہمارے پاس ڈیٹیل ہے، ہم اور بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ کی لعنت جو ہے وہ برکت میں بدل سکتی ہے، کس طرح آپ لعنتوں سے رہائی حاصل کر سکتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو سیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ہمارا جو فیس بک پیج ہے رفاقت جان منسٹری، آپ اس کو جائیے لائک کیجئے. اسی طرح ہمارا رفاقت جان یوٹیوب چینل ہے، اور آپ اس پر جائیے اور ہمارا اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے، تاکہ ہماری جو جمعرات کی شام 7 سے 9 بجے میٹنگ چلتی ہے وہ بھی آپ کو لائیو مل سکے. ہماری سنڈے کی جو صبح 9 سے 11 بجے میٹنگ لائیو چلتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو ہدایت. اور پھر اسی طرح ہمارا جو لائیو سیشن ہے اور RJM منسٹری سردار پورا اوور فلوئنگ چرچ کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں آپ سب اسے دیکھ سکیں، اس پر غور کر سکیں، تاکہ آسمان کا خداوند آپ کو کثرت سے برکت بخشے. اور میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ جو ہے وہ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں. گاڈ بلیس یو بیٹا.
कुछ बहनें हैं, भाई हैं, आसमान का खुदावंद आपको कसरत से बरकत दे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज़रूर जो है हमारे इस सरमन को आगे लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और आने वाले दिनों में हम और ज़्यादा अच्छी जो है वो आपके लिए ऐसी वीडियोस बना रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इन वीडियोस के साथ मुस्तफ़ीद हो सके। और अगर आप हमारे दूसरे सरमन सुनना चाहते हैं, आपको हमारे इस तलीमी सेशन से बरकत मिल रही है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहाँ पर बहुत खूबसूरत आपको सरमन मिलेंगे, आप उसको सुन सकते हैं। आसमान का खुदावंद आपको कसरत से बरकत देगा और आपको बढ़ाएगा। और याद रखिए कि लानत किसी भी किस्म की हो, जब आप खुदा की हजूरी में झुकते हो, आप खुदा की प्रेजेंस में आते हो, आप उसके खुदा कलाम को सुनते हो, आप उसकी हजूरी में बने रहते हो, तो यकीनन आसमान का खुदावंद आपको बरकत बख्शता है। बिग गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। आए मैं इस सरमन के आखिर पर एक बार फिर आप सबके लिए दुआ करता हूं और यकीनन आप सब बरकत पाएंगे। राबाशी की बारा खाना राजे के सब अपनी आंखों को बंद रखा लाबार शी की भी बराबर। आप हमें फोन पर देख रहे हैं, आप हमें लैपटॉप पर देख रहे हैं, आप जहां पर दुनिया की जिस जगह से भी आप हमें देख रहे हैं, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और ईमान रखिए कि कर्ज जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, लानत जितनी मर्जी बड़े क्यों ना हो, वो खुदा के कलाम की कुदरत से, वो उसके जोर से और वो उसके मसा से हमेशा के लिए जाती है, खत्म होती है। और मैं आज खुदा का खादम होते हुए खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल उसके नाम में जितने भी कर्ज हैं, वो उन्हें आप सबकी जिंदगी से मैं हमेशा के लिए खत्म होने का हुक्म देता हूं और चाहता हूं खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदावंद रूहुल कुछ की कुदरत के वसीला से आपकी लानते बरकत में बदल जाए, आपकी गुर्बत की लानत अमीरी में बदल जाए, आपकी बीमारी की लानत सेहतयाबी में बदल जाए, आपके लड़ाई झगड़ों की लानत जो है वो खुदा के कलाम की कुदरत से सुलह में बदल जाए और आपके घर में बरकतों के अंबार आए, ब्लेसिंग्स आए और कुदरत के वसीला से पाक रूह आप सबको छूता रहे। राबा शेखा मंदा रखा नारा जाबा रखा लारा जिंदा रखा नारा बाशुकुलोलो बारका नारा जीबा खानारा जिंदा रखा लाला बारा खूरा खादारा जीबी आका नारा बाशिका लारा बारा शानदारा का नारा बा सिंदीरी राबा पापा पारा शंदरे के लिए बारका नारा जीबी बीबी। यीशु मसीह के नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन आप सब ने आज इस सरमन के वसीला से बरकत पाई होगी। हमारी जो अगली मीटिंग लाइव जो चलेगी वो हमारी संडे मीटिंग होगी। मैंने आपको पहले बताया हमारा जो फेसबुक है रफाकत जॉन मनीषी और हमारा जो यूट्यूब चैनल है रफाकत जॉन मनीषी के नाम से, उस पर हमारी दोनों मीटिंग्स चलती हैं। इसके अलावा हमारी जुमेरात की मीटिंग होगी और फिर ये एवरी सैटरडे हमारा लाइव सेशन होता है। आसमान का खुदावंद आपको बरकत दे। आपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजनी है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। फेसबुक के जरिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप हमसे खुदा के कलाम की बातों को सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे साथ कनेक्शन में रहें, ताकि आप हमारी संडे मीटिंग और जुमेरात और हमारी ये जो एवरी सैटरडे लाइव सेशन ट्रांसमिशन है, आप इसका हिस्सा बने रहें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बिग गॉड ब्लेस यू। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। खुदावंद के कलाम से, उसकी प्रेजेंस से, रूल उसकी फेलोशिप से जुड़े रहिए, उसकी प्रेसेस में बने रहिए। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे।